जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। हज़रात, अभी आप डॉक्टर उबैदुल्ला फ़हद फ़लाही साहब को समाअत फरमा रहे थे। आपकी दिलचस्प और ईमान अफरोज़ तकरीर के बाद हमारे दरमियान हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी साहब तशरीफ़ ले आए हैं। हम उन्हें समाअत करेंगे। इससे पहले थोड़ा एक चंद इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पिछले प्रोग्राम में मैंने तज़किरा किया था कुछ किताबों का जो तंजीम IRO की जानिब से तक़सीम की जा रही हैं। गैर मुस्लिमीन में तक़सीम के लिए ये किताबें ख़ास तौर से तैयार कराई गई हैं। जिन हज़रात को ज़रूरत हो वो हमारे ऑफिस से आकर ले सकते हैं। दुनिया के बड़े धर्मों में ईश्वर की कल्पना, डॉक्टर ज़ाकिर नायक। कुरान मजीद और आधुनिक विज्ञान, डॉक्टर ज़ाकिर नायक। कुरान, बाइबल और आधुनिक विज्ञान, डॉक्टर ज़ाकिर नायक का विलियम कैम्पबेल के साथ डिबेट था सन 2000 में शिकागो में। वो डिबेट हिंदी में आ गया है। गैर मुस्लिमीन को दावत के लिए बहुत अहम किताब है ये, ख़ास तौर से क्रिश्चियंस के लिए। इस्लाम एक स्वयं सिद्ध ईश्वरी जीवन व्यवस्था, राजेंद्र नारायण लाल की किताब है। इसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का कंपैरेटिव स्टडी की है और उसके बाद इस्लाम की हक़ानियत को साबित किया है डॉक्टर राजेंद्र नारायण लाल जी ने। प्रोफेसर रामाकृष्ण राव की किताब इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव की किताब है हज़रत मोहम्मद और भारतीय धर्म ग्रंथ। इनके अलावा इस्लाम का एक तारुफ़ी फ़ोल्डर है मुफ्ती सरवर नदवी साहब का, इस्लाम क्या है। बहुत मुख्तसर में इस्लाम का तारुफ इसमें पेश किया गया है। एक किताब जिसका तज़किरा अक्सर हम और आप सुनते रहते हैं, दी 100, माइकल H. हार्ट की किताब दी 100 के सिलेक्शन इसमें हमने किया है 10 लोगों का, जिसमें माइकल हार्ट ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉप पोजीशन पर रखा है, दुनिया के सबसे ज़्यादा असरदार लोगों में से एक। ये किताब भी हमारे पास मौजूद है तक़सीम के लिए। इस्लामिक एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IRO ने वादा किया था कि हम एक रिसर्च एंड पब्लिकेशन विंग का क़याम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उस रिसर्च एंड पब्लिकेशन विंग की पहली किताब मंज़र आम पर आ गई है। ये किताब है 10वां व अंतिम अवतार अवतरित। इसके राइटर हैं जनाब भीष्म प्रताप गुप्ता जी। भीष्म प्रताप गुप्ता जी ने इस किताब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से सिर्फ बात नहीं की है, बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों से हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बहुत सारे अम्बिया का ज़िक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में जो मौजूद है उनको इसमें शामिल किया है। ये एक छोटी सी बुकलेट है जो दावती मिशन में बहुत अहम रोल अदा करती है। तो जो हज़रात भी गैर मुस्लिमीन तक इस्लाम का पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, हमारे पास किताबें मौजूद हैं, हमसे आकर किताबें हासिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर अभी हमारे पास सेट ज़्यादा नहीं है, जो हज़रात चाहते हैं हमारे ऑफिस से ले सकते हैं। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेज़ी में कुरान मजीद भी हमारे पास होते हैं। जो हज़रात कुरान मजीद अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को, मिलने जुलने वालों को देना चाहते हैं वो हमसे हासिल कर सकते हैं। हज़रात, वक्त ज़्यादा हो गया है, मैं बग़ैर किसी तमीज़ के हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। लेकिन उससे पहले मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा मदनी साहब का, जो हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं। पीस TV के एक और मुकर्रिर हैं जो हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से हम उन्हें ज़हमत नहीं दे पा रहे हैं। हज़रत मौलाना यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ मौलाना मोहम्मद ताहिर मदनी साहब को। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। बिरादर मोहतरम, प्रोफेसर उबैदुल्ला फ़हद फ़लाही साहब, मोहतरम मौलाना मुस्तफ़ा नदवी साहब, बुज़ुर्गों, भाइयों,
اور معزز بہنوں، میرا موضوع ہے سماجی انصاف کا قیام تعلیمات نبوی کی روشنی میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کا ایک بڑا مقبول اور بہت ہی پاپولر نعرہ ہے سماجی انصاف، سوشل جسٹس، جس کا چرچا، جس کا تذکرہ ہر طرف ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سماجی انصاف کے قیام کے علمبردار ہیں اور ہم اس کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سماجی انصاف کا قیام آئیڈیل انداز سے ہوا ہے اور آج بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں اس کے لیے جو ہمارے لیے رہنمائی ہے اس سلسلے میں، وہ بڑی مکمل ہے اور بہت جامع ہے، اور عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کر کے دکھایا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف کوئی آئیڈیالوجی ہو یا صرف کوئی نظریہ ہو، بلکہ عملاً اس کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے ذریعے سے ہوا، اور اس کے بعد بھی اسلامی خلافت کے زمانے میں اس کے جلوے نظر آتے ہیں۔ بعد کے ادوار میں بھی جب بھی کوئی صالح اور نیک مسلم حکمراں سامنے آیا جس کو موقع ملا عوام کی خدمت کا، تو اس نے اسے کر کے دکھایا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سماجی انصاف کا مفہوم کیا ہے، سماجی انصاف کا مطلب کیا ہے۔ سماجی انصاف کا مفہوم یہ ہے کہ سماج میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو بھی طبقات ہیں، چاہے وہ امیر ہوں، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے ان کی کوئی بھی نسل ہو، چاہے ان کا کوئی بھی رنگ ہو، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، سماج میں رہنے والے تمام لوگوں کو احترام حاصل ہو، ان کو ریسپیکٹ ملے، ان کا سمان کیا جائے اور برابری کا درجہ ملے، کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، رنگ اور نسل کی بنیاد پر یا مالداری اور غربت کی بنیاد پر، مرد یا عورت کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ تقسیم نہ ہو، سب کو برابری کا درجہ ملے۔ یہ بات بھی اس میں شامل ہے کہ سب کو آزادی حاصل ہو اور کسی کے اوپر پابندی نہ ہو، ہر طرح کی آزادی، عقیدہ کی آزادی، نظریہ کی آزادی، عمل کی آزادی، نقل و حرکت کی آزادی، کمانے کی آزادی، ملکیت کی آزادی، مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو آزادی کے ضمن میں آتی ہیں، وہ لوگوں کو حاصل ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ آگے بڑھنے کے لیے سب کو یکساں موقع ملے، مواقع کے سلسلے میں بھی تفریق اور بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، اپنی محنت کے ذریعے ہر شخص کے لیے راستہ کھلا ہوا ہو کہ وہ آگے بڑھ سکے، ترقی کر سکے اور ڈیولپمنٹ کی جو گاڑی ہے آزادی کے ساتھ اس میں سفر کر سکے۔ پھر اس میں یہ بات بھی شامل ہے سماجی انصاف میں کہ ملک کی جو دولت ہے اور ملک کا جو سرمایہ ہے، دیش کے پاس جو سنسادھن ہے، اس کی تقسیم بھی منصفانہ انداز سے ہونی چاہیے، اس کی تقسیم میں بھی عدل سے کام لینا چاہیے، اس میں بھی ظلم اور ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ جو کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہو، مزدوروں کا حقوق، اسی طریقے سے بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، قیدیوں کے حقوق، بہت سے ایسے سماج میں طبقات ہیں جو کہ عام طور سے کمزور ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی ہوتی ہے، ان کو انصاف ملنا چاہیے، ان کو پورا حق ملنا چاہیے۔ پھر اس میں یہ بات بھی شامل ہے، سماجی انصاف کا یہ بھی تقاضا ہے اور اس کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے۔
جو خلیج ہے اس کو پاٹنے کی کوشش کی جائے، جو انتر ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ سماجی انصاف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ سماج کے اندر رہنے والے لوگوں کے درمیان باہمی کوآپریشن، باہمی تعاون اور باہمی اشتراک کا جذبہ ہو، اور وہ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال کریں، آپس میں ٹکراؤ نہ ہو طبقاتی، بلکہ ایک دوسرے سے ہمدردی، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال کرنا اور باہم مل جل کر کے سماج کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ بات بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور سماجی انصاف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور قانون کی نظر میں سب کو برابر رکھنا چاہیے، قانون کے لحاظ سے کوئی بھید بھاؤ اور کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ امیر کے اوپر قانون نافذ کرنے کا الگ پیمانہ ہو اور غریب کے اوپر قانون نافذ کرنے کا الگ پیمانہ ہو۔ اور سماجی انصاف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ سب لوگوں کو تحفظ اور سیکورٹی فراہم کی جائے، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت اور آبرو کا تحفظ، ہر طرح کا تحفظ لوگوں کو حاصل ہونا چاہیے۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جو سماجی انصاف کے اندر داخل ہیں، اور بڑا یہ ایک وسیع ٹاپک ہے، وسیع موضوع ہے۔ قرآن اور سنت میں اس کے لیے جو رہنمائی ہے اور تعلیمات نبوی کی روشنی میں کس طریقے سے سماجی انصاف کا قیام ہو سکتا ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ چند اشارات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ سماجی انصاف کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو احترام ملے اور ان کا سمان ہو، ان کو رسپیکٹ ملے۔ قرآن نے صاف طور سے کہا لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت اور تکریم بخشی ہے۔ تمام انسان چاہے کیسا ہی ان کا رنگ ہو، چاہے کوئی ان کی زبان ہو، چاہے وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب محترم ہیں۔ انسانیت کے لحاظ سے سب محترم ہیں، سب کی عزت ہونی چاہیے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے، بہترین اور شاہکار مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو انسان کی شکل میں ہے۔ تو تکریم انسانیت، شرف انسانیت، احترام انسانیت، یہ اسلام کی تعلیم۔ اسی لیے ایک انسان کا بھی اگر خون ناحق ہوتا ہے تو قرآن نے اسے ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے ناحق ایک خون بہایا تو اس نے ساری انسانیت کا خون بہا دیا۔ ومن احیاها فقد احیا الناس جميعا، اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے احترام انسانیت کا تصور ہے۔ جہاں تک برابری کا تعلق ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی ایک بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم وحدت انسانیت کے قائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من آدم، سب کے سب یہ آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور اس لحاظ سے سب برابر ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تم کو ایک جوڑے سے پیدا کیا، ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، اور تم کو مختلف قبیلوں میں، خاندانوں میں اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ عزت اور شرف کا پیمانہ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی آگے بڑھتا ہے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے۔ خاندان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نسب سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نسل سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ ہم کہاں پیدا ہوئے، اس بات کی اہمیت نہیں کہ ہمارا رنگ کیا ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، سیاہ فام تھے، غلام تھے، لیکن کتنی عزت اور کتنا احترام ان کو اسلامی معاشرے میں حاصل ہوا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عزت ان کو دی۔ اللہ کے رسول کے خلفاء میں حضرت عمر کہتے تھے کہ بلال سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں۔ کتنا اونچا مقام ایک غلام کو، ایک سیاہ فام کو اسلام نے دیا۔ تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سب برابر ہیں،
کوئی بھید بھاؤ نہیں، سب کے درمیان یکسانیت ہے۔ عزت اور شرف کا ایک ایسا معیار ہے جو آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا کیریکٹر، یہ انسان کے اختیار میں ہے، پیدائش انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے چوائس سے پیدا نہیں ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے جہاں پیدا کر دے۔ تو ایک ایسی چیز جس میں ہمارا کوئی اختیار نہ ہو، وہ وجہ امتیاز کیسے بن سکتی ہے؟ وجہ امتیاز تو وہی چیز بنے گی جو ہماری اپنی محنت سے حاصل کی ہوئی چیز ہے، اور اسلام نے اسے اخلاق کو بتایا ہے کہ اخلاق ہمارا معیار ہے، کردار ہمارا معیار ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جو آزادی کی بات ہے، اسلام نے ہر طرح کی آزادی دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا اور زبردستی اسلام پھیلایا گیا۔ اسلام کا تعلق تو دل سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل میں کوئی چیز زبردستی داخل نہیں کی جا سکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو واضح کر دیا قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے سے، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے ایمان نہ لے آئے۔ تو زبردستی نہ تو عقیدے میں ہے، نہ عمل میں ہے، نہ کسی چیز میں۔ ہر طرح کی آزادی، انسان کو چلنے پھرنے کی آزادی، عقیدہ کی آزادی، عمل کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، کسب کی آزادی، کمانے کی آزادی، ہر طرح کی آزادی دی ہے۔ البتہ اس کے لیے کچھ حدود مقرر کیے ہیں جو اخلاقی حدود ہیں، کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی آزادی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کسب اور کمانے اور عمل کے مواقع سب کے لیے یکساں، اس پر کوئی قدغن نہیں لے سکتی ہے، کسی کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ اور محنت کرنے کو اور اپنے پسینے کے ذریعے سے کمانے کو اسلام نے پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ ایک صاحب سائل بن کر کے آئے، حالانکہ وہ صحت مند تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کلہاڑی کا انتظام کیا، اور ان سے یہ کہا کہ تم چلے جاؤ اور جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے لے آؤ اور اس کو بیچو اور اس طریقے سے کماؤ اور آزادانہ طریقے سے کھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا۔ آپ نے کہا کہ یہ طریقہ ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ تو کمانے کے سلسلے میں آزادی، اور اس کے لیے سب کے لیے یکساں